ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे वाशिंगटन से। व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान मुबीना फायरिंग हुई है। बीबीसी के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर लेकर चले गए हैं। बीबीसी रिपोर्ट कर रही है। आपको अहम खबर दें, व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। बीबीसी के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर, व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। बीबीसी के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर लेकर चले गए हैं। आज ये तकरीब मुनक्किद की गई थी व्हाइट हाउस में। सहाफियों के लिए सालाना ये तकरीब होती है कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के हवाले से, और सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को अब तकरीब से बाहर ले गए हैं। व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए हैं। सहाफियों के एजाज में ये तकरीब होती है और ये आप इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं। और व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान ये फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं बीबीसी के मुताबिक, और सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए हैं। ये आप मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त उस तकरीब के, जब आज शरीक थे अमेरिकी सदर ट्रंप इस डिनर तकरीब में। और व्हाइट हाउस में ये सहाफ़ियों के एजाज़ में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर की तकरीब थी जिसमें मुबैना फायरिंग की आवाज़ सुनी गई है। बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मस्कत के बाद दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अराग़ची दौरा मस्कत मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद का दोबारा दौरा शेड्यूल में शामिल है। ईरानी वफ़द का एक हिस्सा मुशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वफ़द के अरकान इतवार के शब दोबारा इस्लामाबाद में अराग़ची से मिलेंगे। I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. When they want, they can call me. I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. अमेरिकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मंगल को मुलाकात फिक्स हुई, लेकिन तवील सफ़र की वजह से दौरा मंसूख किया। 18 घंटे की तवील परवास करके ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए नहीं जा सकते जिनका नाम भी नहीं सुना। विनेस विटकॉफ और कुशनर बेहतरीन हैं। अमेरिकी वक्त तवील सफ़र करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं मसला हल हो। ईरानी हुकाम जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत-ए-हाल, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्तों का मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर के दरमियान 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सैयद आसिम मुनीर, इसहाक़ डार की अमन कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुक़ात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। दोनों रहनुमाओं का राब्ते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा ओमान के दौरे पर मस्कत पहुँच गए। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ और लाएअमल वाज़ेह कर दिया। देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए मामले में संजीदा है या नहीं। अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म से 2 घंटे तवील मुलाकात में खित्ते की सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, तस्वीरें शेयर करते हुए ईरानी वफ़द से मुलाकात पर खुशी हुई। मौजूदा इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर खुशगवार और दोस्ताना माहौल में तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की।
ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات تھی۔ قومی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطر پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے امریکی صدر ٹرمپ سے گفتگو، کہا قطر شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے گا۔ امریکی صدر اور امیر قطر کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا ایران امریکہ سہولت کاری سے متعلق سرکاری بیانات ہی پاکستان کا موقف ہیں۔ پاکستان امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک اور مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ARY نیوز دنیا کی معاشی شہرت سمجھی جانے والی اہم ترین آبی گزرگاہ آبِ ہرمز پہنچ گیا۔ آبِ ہرمز کا مکمل کنٹرول اس وقت بھی ایران کے پاس ہے۔ یہ جہاز اب بھی ہرمز پار کرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی اجازت کے منتظر۔ ARY نیوز نے سب سے پہلے پہنچ کر تفصیلی احوال بتایا۔ آبِ ہرمز کی تازہ ترین احوال دیکھیے اسی بلیٹن میں۔ برطانیہ نے پاسداران انقلاب کو قلعدم قرار دینے کی قانون پر کام شروع کر دیا۔ BBC کے مطابق پاسداران انقلاب پر پابندی کے لیے انسداد دہشت گردی کے نئے اختیارات متعارف کروائے جائیں گے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں حکومت آئندہ چند ہفتوں میں قانون متعارف کرائے گی، جس کے تحت ایران کے پاسداران انقلاب کو پابندیوں کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ یورپین یونین فروری میں ہی فیصلہ کر چکی کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ امریکہ توانائی وسائل پر قبضے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ ایران اور وینزویلا اس کی مثال ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکی پالیسیز پر شدید تنقید، کہا امریکہ عالمی توانائی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ واشنگٹن اپنے مفادات کے لیے بغاوت، اغوا اور رہنماؤں کے قتل جیسے طریقے پر اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ جاریہ سے باز رہے، ایران کی مسلح افواج کا سخت انتباہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے امریکی حملے یا محاصرہ جاری رہا تو سخت رد عمل لیا جائے گا۔ امریکہ کے خطے میں کاروائیاں بند نہ ہوئیں تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی فوجی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، دوبارہ جاری ہوئی تو دشمن کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ آبِ ہرمز پر ہماری نگرانی اور کنٹرول جاری رہے گا۔ امریکی اور صہیونی دشمنوں کو مزید سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خطے میں کسی بھی نئی کارروائی پر بھرپور رد عمل ہوگا۔ امریکہ، روس اور چین یورپی ملکوں کے خلاف ہیں۔ یورپی ملکوں کو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے خود آگے آنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ غیر معمولی لمحہ ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ ہمیں خود پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا ایجنڈا پیش کرنا ہوگا۔ امریکی معیشت کو بحران کا سامنا ہے۔ ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کے بے ہنگم فروغ کو روکنا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ میں بعض سرمایہ کاروں کے لیے اثاثے فروغ کرنا محدود یا مشکل کر دیا گیا ہے۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروغ کی حد مقرر کر دی گئی۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایرانی حملوں سے امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی فوجی اڈوں پر نقصان جتنا بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔
امریکی نیوز چینل NBC کے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ بتایا نقصانات کی مرمت پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں 7 امریکی اڈوں پر درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک امریکن انٹرپریزنٹیو انسٹیٹیوٹ کے رپورٹ کے حکام کے مطابق حملوں میں گوداموں، کمانڈ ہیڈ کوارٹرز، طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، رن ویز، جدید ترین ریڈار سسٹم، درجنوں جنگی طیاروں کو تباہ یا شدید نقصان پہنچایا گیا۔ لبنانی صحافی امل خلیل کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے تعاقب کر کے قتل کرنے کا انکشاف۔ الجزیرہ کے مطابق صحافی امل خلیل کو شہید کرنے سے پہلے اسرائیلی فون نمبر سے دھمکیاں دی گئیں۔ امل خلیل کو اسرائیلی نمبر سے دھمکیاں ملتی رہیں مگر رپورٹنگ نہ روکی۔ 22 اپریل کو اسرائیلی فورسز نے صحافی کا تعاقب کر کے عمارت پر حملہ کیا۔ پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ EO3 کا کامیاب تجربہ پاکستان کے لیے اہم سنگ میل۔ ISPR کا کہنا ہے سیٹلائٹ چین کے تائیوان لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجی گئی۔ شہری منصوبہ بندی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، شعبہ خوراک میں بہتری آئے گی۔ ماحولیاتی تحفظ، ترقیاتی منصوبہ بندی میں بھی مدد ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب لانچ پر مبارکباد۔ خلائی پروگرام کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری چین کے شہر پہنچ گئے۔ یوہان صوبائی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان میں چینی سفیر اور چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ صدر زرداری چینی صوبائی حکام اور قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاک چین دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون پر گفتگو ہوگی۔ دورہ چین کے دوران سی پیک سے متعلق منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اپریل کا جلسہ ہم نے ملتوی کر دیا تھا اور پولیٹیکل کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ تھا، اور جو ہمارے مخالفین ہیں شاید ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک وقت پہ ہم کہہ دیں کہ اب مزید نہیں ہو، ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے۔ جو بھی کچھ سامنے آئے گا ہم برداشت کریں گے، ہم اپنے طریقے بھی چلائیں گے۔ احتجاجی سیاست ختم نہیں کی، جو جیل میں ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کر دیا تھا لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے جب بات پاکستان کی ہو تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بڑے ملکوں کے درمیان جنگ ختم کروانا پاکستان کا تاریخی اعزاز ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں حبیب بینک چورنگی کے قریب ٹریلر کی رکشے کو ٹکر، 10 سالہ بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی، بچی کی لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے حادثے کا سبب بننے والے ٹریلر کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ مٹیاری میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سرکاری ملازمین کی بیگمات کو ادائیگی پر ایکشن۔ پیسے والے ملازمین کی بیگمات کی تعداد 600 سے زائد۔ 3 ماہ قبل IG آفس کو لکھے گئے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے کٹوتی کی گئی۔ محکمہ اسکارپ کے 45 ملازمین سے 7 لاکھ سے زائد۔ DC آفس، محکمہ ایگریگیشن، ایگزیکٹو انجینئرز، محکمہ تعلیم کے ملازمین کی تنخواہوں سے بھی لاکھوں روپے کٹوتی کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان، کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کچھ بچ نہیں رہا، ہمیں ریلیف دینا حکومت کا فرض ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی فیصلے پر کڑی تنقید، کہا لیوی اور ناجائز ٹیکس ختم کرنے کے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوسط اور غریب طبقے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا ہے۔ بڑھتی چڑھتی مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ آٹا، دال، چاول، چینی، کھانا پکانے کا تیل سب مہنگا ہو گیا۔ گھی 40 روپے اضافے کے ساتھ 550 سے 600 روپے کلو، کوکنگ آئل 600 سے 650 روپے لیٹر، چاول 300 سے 600 روپے کلو ہو گئے۔ سفید پوش طبقے کی قوت خرید بھی دم توڑ گئی۔ شہری کہتے ہیں غریب کے لیے
ہر نیا دن نیا امتحان لاتا ہے۔ دھابچ پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن کی تنصیب، شہر کو یومیہ تقریباً 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ نارتھ کراچی، سرجانی، اسکیم 33 اور گلستان جوہر میں پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ گلشن اقبال، صدر، لانڈی، کورنگی اور چنسر ٹاؤن میں بھی پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ نیپا، صفورہ، سخی حسن ہائیڈرنٹس پر بھی بند رہیں گے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے انٹر کنیکشن کے لیے دھابچ اسٹیشن کے 9 پمپس 48 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر بند کیے گئے ہیں۔ منصوبے پر کام 27 اپریل پیر تک جاری رہے گا۔ اپنے آخری گروپ میچ میں کراچی کنگز نے کمال کر دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ 196 رنز کا بڑا ہدف صرف 1 وکٹ پر 9 گیند پہلے حاصل کیا۔ ڈیوڈ وارنر کی 89 رنز کی میچ وننگ اننگ، رضا ہینڈرکس نے 87 رنز بنائے۔ دونوں کے درمیان دوسری وکٹ پر 141 رنز کی ناقابل شکست سے راکت۔ کوئٹہ کے ریلی روسو کی 90 رنز کی اننگ رائے گا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہیں۔ ناقابل شکست پشاور زلمی کو پہلی شکست، لاہور قلندرز نے ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 کا اہم ترین میچ 6 وکٹ سے جیت لیا۔ پلے آف میں رسائی کا امکان روشن، قذافی اسٹیڈیم میں قلندرز نے 200 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ فخر زمان کے ذمہ دارانہ 78 رنز، ڈینیل سیمنز نے 35 اور سکندر رضا نے 29 رنز کی برق رفتار اننگ کھیلی۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر 4 وکٹ پر 199 رنز جوڑے۔ پلے آف کی چوتھی ٹیم کا فیصلہ آج حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی کے میچ میں ہوگا۔ کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری، ایچ پی ایل پی ایس ایل کا فائنل اسٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل فائنل کے لیے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ شائقین فیصلے سے خوش، لاہور کے شائقین کہتے ہیں اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، فائنل دیکھنے ضرور جائیں گے۔ شائقین کا اجازت دینے پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایکس پر لکھا، فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیراعظم نے فائنل میں فینس کو آنے کی اجازت دی، وزیراعظم کے فیصلے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ کراچی کنگز کے سٹار فاسٹ بولر حسن علی کے 100 پی ایس ایل میچ مکمل، فرنچائز کی جانب سے خصوصی جرسی پیش کی گئی۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال نے حسن علی کو 100 نمبر کی جرسی دی۔ کنگز کے سٹار پیڈل کورٹ میں بھی اتر گئے، کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیا۔ موین علی، جیسن برائے، رضا ہینڈرکس اور سعد بیگ نے اپنی مہارت دکھائی۔ ہماری آج کی ہیں مہمان ریما صاحبہ، ریما خان صاحبہ کے لیے پشاور نے کیا کر دیا یہ آج؟ کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہے لاہور سے، لاہور بہت اچھا کھیلا، پی ایس ایل کی آج جیت ہوئی۔ کوالٹی بہت زبردست نظر آئی ہے آج کے میچز میں۔ میں ریما کی طرح نہیں ہوں جو صرف صابن بیچتی ہیں۔ اچھا، وہ آپ نے ٹائر کا کمرشل کیا تھا نا جس میں آپ بریک مارتے ہیں، اسی ٹائر جیسے لگ رہے ہیں اس وقت آپ۔ لاہور آج اچھا کھیلا اور جیت گیا۔ میچز دیکھنے کے بعد انداز ہوا کہ آج پی ایس ایل کی جیت ہوئی ہے۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا پی ایس ایل 11 اس لحاظ سے منفرد ہے کہ آخری میچز چل رہی ہیں اور ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ پلے آف کی چوتھی ٹیم کون سی ہوگی۔ کامران اکمل بولے پچز بہت اچھی تھیں، آج کے دونوں میچز بہت اچھے ہوئے۔ اداکارہ ریما خان بنی مہمان، کھیلا دلچسپ کھیل، سامنا کیا معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا، اداکار شان کا، عادی نے بھی خوب ہنسایا۔